अम्मा बाद। कल अल्हम्दुलिल्लाह आपने सहरी के मुतल्लिक़ सुना। एक तो बंदा जिस्म के साथ, हाथों के साथ मुंह में खाना डाल रहा है, लेकिन सहरी चूँकि सुन्नत है, एक इबादत है, तो ये करते हुए सोचना क्या चाहिए, यानी किस मुराकबा में किस तरफ बंदे की जो है वो तवज्जो जो है वो रहे। तो वो आपने सुन लिया कि यानी अगर नहीं सुना तो फिर कल का जो है इसके मुतल्लिक़ बयान है वो सुन ले, वरना फिर वो बात लंबी हो जाती है। आज जो है दिन को जब बंदा रोज़ा रख लेता है तो बाद मरतबा बाद मुल्कों में बहुत गर्मी भी होती है, तो दिन में प्यास जो है लगती है। बाज़ मुल्कों में लंबे रोज़े हैं, बहुत 16-16, 18-18, 19-19 घंटे के, तो उनको भूख भी लगती है। ये हर एक को थोड़ी बहुत भूख प्यास महसूस होती है। तो अब ये है कि जब दिन में बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है तो जब भूख और प्यास बंदे को महसूस हो तो वो बंदा क्या करे। तो मशाइख ने फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में कि जब भूख और प्यास, बल्कि बुज़ुर्ग हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया कमोबेश कि जब तुम्हें रोज़े में भूख और प्यास महसूस हो तो तुम मेरी और सहाबा इकराम की, मतलब ये अहले बैत तहार की भूख और प्यास को याद किया करो। वो याद करोगे तो तुम्हारे लिए जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे, उनमें मुख्तलिफ़ हाल अहवाल होते। कई दफ़ा खाना पीना बहुत कम होता, बल्कि ये भी बताया गया कि बाज़ मरतबा घर वालों के लिए देखा अपने खाना भाई इतना ही है कि एक बंदा खा सके। तो आप फरमाते अम्मा आयशा को या जहाँ भी ठहरे हैं कि मैं मस्जिद में सहरी कर लूँगा, मैं कहा आप खा लें, मैं उधर, तो आप उधर ही रहते। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जब आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते साहब सुफ़ा के पास, उनके तरफ भी देखते, उनके पास भी बहुत कम है, तो आप जो है ख़ामोशी से जो है वो बैठ जाते। तो वो सहाबा इकराम समझते कि आप घर से सहरी करके आए हैं, और अज़वाज मुतहरात समझती कि आपने मस्जिद में सहाबा के साथ, असहाब सुफ़ा के साथ सहरी की है, हालांकि आपने चंद खजूरों के सिवा कुछ ना खाया होता, और ऐसे ही रोज़ा रख लेते कि ये दूसरे घरवाली है वो खा ले, दूसरे जो सहाबा हैं वो खा लें। तो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो वो समझते कि ये वहाँ से करके आए हैं, और घर वाले के लिए समझते कि मस्जिद में करेंगे। तो ऐसा भी वक्त आया। और फिर अब जैसे कि आपने सुना है कि ऐसे ऐसी नबी अलैहिस्सलाम बड़ी ताकतवर हस्ती थे और बहुत ज़्यादा यानी मज़बूत असाब वाले, मज़बूत जिस्म वाले, लेकिन बाद मरतबा ये जब बंदा 2 दिन 3 दिन खाया ही नहीं कोई चीज़ इस तरह, तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते तो आपकी कमर जो है वो झुक जाती, सीधी बैठ ना सकते। फिर उस वक़्त फिर वो जो आपने सुना है वो पत्थर बांधते थे, वो सिर्फ़ कमर सीधी करने के लिए पेट पे, कि भाई मतलब ऐसे बंदा बैठा है ना तो वो ऐसे हो गया बिल्कुल, भाई भूख और नकाहत की वजह से वो अपने जिस्म को वो कायम भी नहीं रख सकता कि भाई ऐसे नीचे चला जाता है। तो उस वक़्त फिर वो जो यानी पत्थर ये बांध के ऐसे, जैसे वो लंबे लंबे पत्थर पतले होते ऐसे करके और उसको बांध देते ताकि कम अज़ कम जिस्म जो है वो नीचे ना लटके सीधे। तो इसी तरह जो है यानी और भी सहाबा इकराम, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यास देखें तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी मफ़हूम है कहूँ कि भाई जब तुम्हें भूख और प्यास महसूस हो तो तुम इस मुराकबे में रहा करो, इस बारे में सोचा करो कि जो मेरे पर वक्त गुज़रा है, जो मैंने भूख काटी है और जो प्यास मैंने
اور ساتھ ہی جو ہے صحابہ کرام رضوان اجمعین نے، ازواج مطہرات نے، اور امام حسین نے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے. تو فرمایا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ پھر یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، ہمارے لیے جو ہے یہ دنیا جنت نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے تو یہ قید خانے کی مانند ہے، مومن کا دل ادھر نہیں لگتا. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قید خانے میں دل نہیں لگتا، دوسرا قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. اس روٹین کے مطابق چلنا پڑتا ہے کہ جو وہ قید خانے والے، جیل والے بنا دیتے ہیں. تو مومن تو پھر کیونکہ یہاں رہ رہتا ہے، شریعت کا بھی وہ مکلف ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اور قید خانہ یہ ہے کہ وہ اس کا عارضی گھر ہے، اس کا دل اس میں نہیں لگتا. فرمایا وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے اس کی مثال جنت کی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی شے نہیں. اور بزرگوں کسی نے کہا کہ یہ کافر کے لیے کیسے جنت بن گئی، کہ بعض کافر بھی جو ہے غریب غربا ہیں، تکلیف میں ٹائم گزارتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دنیا پھر جنت. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، قبر میں اور دوزخ میں، اس کے مقابلے میں یہ جنت ہی ہے ان کے لیے. یعنی وہ تکلیف میں بھی یہاں ہوں، بھوک میں، پھر بھی وہ سمجھیں گے کہ ہم وہاں جنت میں تھے، کیونکہ وہ آگے اتنا معاملہ سخت آنے والا ہے. بہرحال یعنی دن کا مراقبہ، خاص طور پر جب کبھی بندہ دن میں پیاس محسوس ہو، سیدنا امام حسین کو یاد کریں، نبی علیہ السلام، بھوک محسوس ہو تو آپ علیہ السلام کو یاد کرنا. وہ ایک تو پھر چلو یہ ایک اچھا کام ہوتا ہے کہ بندے کا ذہن ایسی پاک ہستیوں کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، دوسرا اس کو جو ہے وہ آسانی بھی ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے اس کو یعنی نفع بھی ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ انشاءاللہ یہی بات ہے. تو یہ مراقبات ہیں، یعنی روزے کے متعلقہ. سحری کے کل بیان ہوا تھا، یہ اب یعنی دن کو روزہ رکھنے کا ہے، بھوک پیاس کا ہے. تو یہ انشاءاللہ جو بندہ کرے گا عمل، اس کو جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور کوئی بات کسی قسم کی، لیکن بیٹھنے کا مقصد ہی آنے کا، یہاں بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حال احوال ہے، تاکہ وہ اپنا بیان کر سکیں. اچھا، یہ خواب دیکھا آپ نے؟ اچھا. اللہ، بہرحال پہلی خواب جو آپ نے دیکھی کہ وہ بانٹ رہے ہیں، یعنی کھانا بانٹ رہے ہیں یا رزق جو ہے، اس سے مراد روحانی رزق ہوتا ہے. روحانی رزق یہی جو آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارے میں سن رہے ہیں، اور اللہ جل مجدہ کی شان آپ دیکھ رہے ہیں، یہی بانٹا جا رہا ہے. یہاں تو یہی چیز ہے جو تقسیم کی جا رہی. تو آپ بھی ہیں. پھر خوشبو جو ہے، اس کی مثال سمجھ لیں اللہ کے قرب کی، روحانیت کی ہوتی ہے. خوشبو جو ہے وہ اس کے، تو وہ آپ نے دیکھا خوشبو پڑی ہوئی ہے چیزیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوشبو ہے اللہ پاک کے قرب کی، یہ ہر روح میں موجود ہے.
ہر روح میں وہ تعلق موجود ہے. صرف جس طرح آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ پھیل گئی، تھوڑا سا بندہ توجہ کرے اور یعنی یہ تزکیہ لطائف جس طرح کرتے ہیں اور روح کو تھوڑا سا چھیڑے تو وہ یعنی پھیل جاتی ہے. بندے کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اتنی مطلب یعنی روحانیت کی دنیا میں اور یعنی اس میں جو طاقتیں اپنا یعنی ظاہر ہوتی ہیں. تو یعنی یہ چیز. اور جو دوسرا دیکھا آپ نے یعنی عورت کے بارے میں یعنی عیسائیت کے بارے میں وہ یہ چیز کہ اسلام یہ بندے کا اپنا ہی ایک یعنی سمجھ لیں کہ عورت سے مراد دو چیزیں ہوتی ہے. ایک تو دنیا مراد ہوتی ہے دنیا، اور دوسرا جو ہے شہوات مراد ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جیسے آپ نے دیکھا وہ آپ کہتے ہیں انگلش بول رہے ہیں یا جو بھی عیسائی، تو مطلب یہ کہ یہ جو بندے میں کہ عقیدے میں یا خرابی بندہ دنیا کو ترجیح دینے لگتا ہے، تو یہ اشارہ آپ کو یعنی سمجھے بتایا گیا کہ بھئی جس بندہ جب یہ چیز محنت کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی پھر دنیا بھی اور یہ جتنی دنیا کی زینت ہے یہ چیزیں ہیں یہ بھی بندے کو فائدہ دینا شروع کر دیتی ہیں. کیونکہ دنیا ہی کو تو استعمال کر کے بندے ولی بنے ہیں. اگر وہ دنیا میں یہ نہ آتے تو بندہ ولی کیسے بنتا؟ تو مطلب یہ چیزوں کی مثال جیسے مولانا جلال الدین رومی نے دی ہے، عورت ہے، مال ہے. اس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے دریا میں کشتی چل رہی سمندر میں، تو وہ پانی کی وجہ سے ہی تو کشتی چل رہی ہے، لیکن وہ وہی پانی اگر اندر آ جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. لیکن اس کے بغیر کشتی چل بھی نہیں سکتی، سیراب تو نہیں چل سکتی. تو یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کے بغیر آئے تو بندہ اللہ کا قرب وہ پا بھی نہیں سکتا، وہ نیکی کے درجے بھی نہیں پا سکتا. لیکن وہی دنیا اگر بندے کے اندر بس جائے، دل کے اندر اس کی محبت اور اللہ کی محبت نکل جائے، نبی علیہ السلام کی محبت، تو وہی پھر دل کو جو ہے وہ ڈبو دیتی ہے. تو یہ آپ کو اشارہ دیا گیا کہ آپ بھی اپنے یعنی جو یہ چیزیں ہیں بندے میں ان کو جو ہے یعنی اسلام کی مراد یہ کہ اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ لے آئیں اپنی دنیا کو، اپنی خواہشات کو، اور یہ چیزیں جو ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بڑی واضح آپ کی اچھی خوابیں ہیں رہنمائی والی. تھوڑا زور سے بولیے گا. لیکن اگر سر کے اوپر سے کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ کروز ہے، اور اس میں یہ ایک ایسی کروزنیس یا ایک فاقہ سا بنتا ہے جیسے ایک وسیع سی چیز ہوتی ہے، اور آنکھ کا جو نچلا حصہ ہے اس میں ایک نور سا جمع ہوتا ہے. یہ اچھا بس ایسا ہی کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے اوپر آسمان کی طرف ہی آپ نے دیکھنا ہے. سر کے اوپر بس اللہ پاک کے نام کا تصور کر لیا قریب، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو نور ہے وہ بندے کے جسم میں آ کے سمجھے کہ پورا دھوتا ہے سارے جسم. یہ جو آپ 7 مرکز اور 7 لطائف کا تذکیہ، اصل میں یہ سارے جسم ہی لطائف سے بھرا ہوا ہے. تو وہ جو پہلے کرتے ہیں وہ سارے تاکہ بندے میں جو ظلمت ہے وہ دور ہو، وہ نور بھرا جائے، اور جب پھر جو ہے تبھی پھر جو ہے روحانیت کی دنیا میں بندے کے لیے جانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم